बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तौहीद के मुतालिक जो शुबहात ज़हनों में डाले जाते हैं उनके हवाले से हमारी बात हो रही थी। ये शुबहात दो तरह के लोगों से आते हैं। कुछ वो लोग हैं जो मुल्हिद किस्म के हैं, शक और वसवसा के मरीज़ हैं, जिनको हर चीज़ में शक होते हैं। तो पिछले गुज़िश्ता 8 दुरूस में हमने उनके शुबहात का इज़ाला किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मोमिन मुसलमान सब कुछ समझते हैं, लेकिन उनका अकीदे तौहीद दुरुस्त नहीं है। उनके अपने अज़हान में शुबहात हैं और वो लोगों तक भी उन शुबहात को जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर उनके शुबहात में एक ये है कि अल्लाह ताला अयाज़ बिल्लाह जो है वो गनी मुतलक नहीं है, वो कुछ हस्तियों का मोहताज है। अगर वो उन हस्तियों को खल्क न करता तो वो लोगों तक अपना पैगाम न पहुंचा सकता। मिसाल के तौर पर एक रिवायत वो नकल करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में फरमाया, व इन्नल्लाह इख्तस्सा लिनफ्सिही मिन बअद नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बरियतिही खास्सतन, कि अल्लाह ने अपने लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपनी बरियत में से कुछ लोगों के लिए वो अपने साथ मुख्तस किया, यानी अपनी तरफ और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ जो है वो इशारा किया। इस किस्म की हदीसों से वो इस्तदलाल करते हैं कि अल्लाह ने आले मोहम्मद को अपने लिए इसलिए चुना था कि वो लोगों तक अपना फैज़ नहीं पहुंचा सकता था इनके बग़ैर, जिस तरह के लोग इनके बग़ैर अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकते थे। और वो ये भी साथ ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि आए हज़रत इंसान, जिस तरह तू इनके बग़ैर मुझ तक नहीं पहुंच सकता तो मैं भी इनके बग़ैर तुझ तक नहीं पहुंच सकता हूँ। तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि अयाज़ बिल्लाह अल्लाह ताला मोहताज है किसी का? थोड़ी सी भी इंसान अपनी अक्ल इस्तेमाल करे तो उसकी अक्ल बता देती है कि खालिक मखलूक का मोहताज नहीं हो सकता। कैसे मोहताज हो जो उसकी मखलूक हो, यानी इसका मतलब है वो तो तब भी था जब ये मखलूक नहीं थी, तो उनको खल्क करने के बाद उनका कैसे मोहताज हुआ? लिहाजा ये कहना कि अल्लाह के तक हम इन हस्तियों के बगैर नहीं पहुंच सकते थे दुरुस्त है, क्योंकि इंसान इतनी सलाहियत नहीं रखता है आम इंसान। ये भी दुरुस्त है कि अल्लाह का फैज़ डायरेक्ट हम तक नहीं आ सकता था, लेकिन इसमें अल्लाह की हाजत साबित नहीं होती, इसमें हमारी हाजत साबित होती है। हम मोहताज हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम डायरेक्ट ले लें। जिस तरह के पानी गर्म होने में मोहताज है किसका? आग का। अल्लाह मोहताज नहीं है आग का। अल्लाह ने दुनिया असबाब व मुसब्बबात के तहत चलाई है, कुन फयकून से नहीं चलाई। तो वो मुझे कुन फयकून से भी कर सकता था कि इल्म दे दे या रिज़्क दे दे या सब कुछ अता कर दे, लेकिन दुनिया असबाब व मुसब्बबात के तहत चलाई तो अपने फैज़ को असबाब के ज़रिए से पहुंचाना चाहता था। तो ये दुनिया, इसका जो सिस्टम और निज़ाम था और इंसान की जो कमज़ोरी थी, इसकी हाजत और ज़रूरत थी कि वो ऐसे मखलूक को खल्क करे जो अल्लाह ताला और मखलूक के दरमियान जो है वो वास्ता बन सके। वरना तो कहा जाएगा कि अल्लाह जला नहीं सकता बग़ैर आग के, अल्लाह किसी चीज़ को ठंडा नहीं कर सकता बग़ैर पानी के, अल्लाह सेहत नहीं दे सकता बग़ैर बीमारी इलाज के। नहीं, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम, ये दुनिया का निज़ाम असबाब और उनके मुसब्बबात के तहत चलाया है, और इससे बेहतरीन निज़ाम नहीं हो सकता था। तो इस वजह से अल्लाह ने जो है वो कुछ वसायत बनाए हैं जिनके ज़रिए से जो है हम तक फैज़ पहुँचता है। तो एक माना दुरुस्त भी हो सकता है कि हम तक अल्लाह ताला जो निज़ाम उसने बनाया है उस निज़ाम के तहत अल्लाह ताला असबाब और मुसब्बबात के ज़रिए से पहुँचाना चाहता, तो उसके लिए ज़रूरत थी कि उनको खल्क करता। इसी तरह मसलन कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने ज़हूर में और अपने मार्फत करवाने में वो मोहताज था। इस तरह की गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। अल्लाह गनी मुतलक है, अगर उसको भी हमने मोहताज करार दिया तो अल्लाह ताला नहीं रहेगा, वो मखलूक हो जाएगा। जिसकी तरफ मोहताज है वो अल्लाह हो जाएगा।
ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہی اسباب اور مسببات، یعنی عام مخلوق کو، مجھ جیسے انسان کو اپنی معرفت کما حقہ معرفت جو ہے وہ کروانی ہے کن فیکون سے ہٹ کر، اسباب کے ذریعے سے، عام حالات کے ذریعے سے، تو درمیان میں ایسے ہادی اور رہبر لے آئے کہ جن کے ذریعے سے معرفت ہو۔ لہٰذا اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کیا جائے کہ ایک حدیث جس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن ممبروں سے بیان کی جاتی ہے بعض دفعہ کہ جناب میثم تمار جو ہے وہ مسجد قباء میں دبی لفظوں سے رات کو آئے، تو آواز آ رہی تھی، تو جناب میثم سمجھ گئے کہ لسان اللہ بول رہے ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام، اور جب سنا تو کہہ رہے تھے کہ مولا علی کہہ رہے تھے کہ اے میرے پالنے والے، اس وقت تیری کبریائی جو ہے اس کی تنہائی ہے اور تیری وحدت کی خلوت ہے، مخلوق سن نہیں رہی ہے، تو میں تنہائی میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تو میری ضرورت ہے اور تو بھی اکیلا ہے، تو مان لے کہ میں تیری ضرورت ہوں۔ ایاذ باللہ، ایاذ باللہ، اس طرح کی حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام منوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تو مان لے کہ میں تیری ضرورت ہوں، تو میرا محتاج ہے۔ اپنی عقل سے کام لو۔ خالق مطلق، قادر مطلق، غنی مطلق کس کا محتاج ہو سکتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، سجدے میں سر رکھ کے فرماتے ہیں کہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو کیسے اس طرح کے مولا علی علیہ السلام جملے کہہ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح مثلا کہہ رہے تھے کہ اے میرا اللہ، اے میرے پروردگار، اگر تو نہ ہوتا تو مجھے وجود نہ ملتا، لیکن تو بھی یہ مان کہ اگر میں نہ ہوتا تو تجھے ظہور نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنی کن فیکون کے ذریعے سے ظاہر کر سکتا تھا۔ انسان کو خلق ہی اسی طرح کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری معرفت فطرت میں اس کے رکھ دیتا، لیکن اللہ نے نظام بنایا ہے، انسان کو ایسا خلق کیا ہے تاکہ وہ محتاج ہو کن کا؟ انبیاء کا، تاکہ وہ محتاج ہو ائمہ کا۔ تو اس لیے ائمہ کو ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہادی اور رہبر ہیں، وہ اللہ کی معرفت کرواتے ہیں، لیکن نہیں کہہ سکتے مولا علی علیہ السلام کہ میں نہ ہوتا تو ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انبیاء 1,24,000 کی بجائے کروڑوں انبیاء پیدا کر دے، ہر انسان کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجے، ہر انسان کو امام کی طرح معرفت دے کر کے بھیجے۔ جو مولا علی علیہ السلام کو خلق کر سکتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کر سکتا ہے، ذاتی طور پر اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اور بھی ایسی ہستیاں خلق کر سکتا تھا۔ یہ ناقص ہے معرفت توحید جو کہتا ہے کہ اللہ ایاذ باللہ عاجز تھا۔ ہاں، جو سسٹم اس نے بنایا ہے، جو دنیا اس نے چلانی تھی، وہ سسٹم ایک ہی علی کے ساتھ مناسب تھا، ایک ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے ساتھ مناسب تھا۔ تو لہٰذا یہ تصور دینا لوگوں کو کہ اللہ کسی کا محتاج ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، غنی مطلق ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی۔ قرآن مجید صراحت سے کہہ رہا ہے اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں یہ بیان کرنے کی کہ تقدیر بنانا میں اللہ کے ساتھ کچھ لوگ شریک ہیں، گویا اللہ مشورہ لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہیں، جو ائمہ علیہ السلام کی کلمات سے دور ہیں۔ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، کتنی جگہ پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرا اللہ تو کسی مشیر کا محتاج نہیں ہے، تو کسی وزیر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو بادشاہ قسم کے لوگ، بڑے قسم کے لوگ عام دنیا میں محتاج ہوتے ہیں، چونکہ ناقص ہوتے ہیں تو وہ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں، چونکہ ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، دوسروں سے مدد لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات مشورے کی محتاج نہیں، تقدیر بناتا ہے، اس کا خود فیصلہ ہوتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ اگر سفارش کریں تو اپنی تقدیر ان کی خاطر تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ مقام کیا تھوڑا ہے ائمہ علیہ السلام کے لیے، انبیاء کے لیے، کہ وہ دعا کریں، سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ان کے کہنے سے تقدیر تبدیل کر دے۔
تو کچھ لوگوں کو تب تک سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ توحید کے خلاف شبہات پیدا نہ کریں، کچھ اور ہستیوں کو جو ہے وہ تقدیر کا ان کو مالک قرار دے دے۔ اسی طرح مثلا کہا جاتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام تو اپنی جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کا ظاہر جو ہے وہ ان مقامات پہ فیض ہو جاتا ہے کہ وہ بشریت سے اوپر نکل جاتا ہے۔ یہ یعنی ایسے اقوال ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔ کیوں بھائی، کیا دلیل ہے کہ وہ ان مقامات پہ چلا جاتا ہے؟ بہت مقام ہے امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کا، بہت مقام ہے، لیکن وہ ان مقامات پہ چلا جائے کہ انسانیت سے اوپر چلا جائے، پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق بناتے ہیں اوپر۔ اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ ظاہر جو ہے عرش پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے یا بات کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ عرش پر چونکہ ملاقات کرتا ہے، اور عرش پر ملاقات یا بات کرنا یہ بشر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، چونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر سے جو ہے وہ یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے یا ملک کے ذریعے سے یا اس کو الہام کرتا ہے، جبکہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عرش پہ بات کرتا ہے، تو لہٰذا وہ بشر نہیں رہا۔ کیسی عجیب و غریب باتیں ہیں، کب تک لوگ ایسی باتیں سن کر جو ہے وہ برداشت کرتے رہیں گے؟ اللہ عرش پہ ملاقات کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کے ساتھ، یعنی اس کو مقام و رتبہ دیتا ہے، اس کو فضل دیتا ہے، اس کی عظمت ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ کہنا مقصود ہے، نہ کہ واقعاً وہ انبیاء کی طرح اس کو بھی کوئی الہام ہوتا ہے اور وہ عام نبیوں سے بھی اوپر کا مقام لے جاتا ہے، چونکہ اللہ اس کے ساتھ عرش پہ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اور شبہات، ان سے اجتناب کیا جائے، یہ لوگوں کے عقائد کو خراب اور فاسد کرتی ہے۔ اسی طرح مثلا انہی شبہات میں سے کہ جو ذکر کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اور لوگوں کو خلق کیا ہے، لیکن کچھ ہستی ایسی ہیں جن کا اللہ خالق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مثلا مولا علی علیہ السلام کی ہستی ہے، اللہ خالق نہیں ہے ان کا، کیوں؟ چونکہ مخلوق جو ہے وہ کسی شے سے بنتی ہے، جبکہ مولا علی علیہ السلام کسی شے سے نہیں بنے ہیں۔ اللہ ایسا خالق ہے جو لا شے سے شے بناتا ہے، عدم سے وجود دیتا ہے۔ یہ آپ اور میں جب چیز بناتے ہیں تو کسی چیز سے کسی چیز کو بناتے ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، عدم سے وجود عطا کرتا ہے، اس لیے اللہ کو بدیع کہا جاتا ہے، مبدع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ایسا خالق ہے جو لا شے سے شے بناتا ہے۔ اور روایات میں مولا علی علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کو اپنے نور سے خلق کیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کسی شے سے خلق کیا ہے۔ اگر مان لیں کہ خلق کسی شے سے خلق ہوتی ہے تو تب بھی نور سے خلق کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی شے سے خلق کرے، وہ عدم سے خلق کرتا ہے، وجود عطا کرتا ہے۔ تو پھر چاہے کسی شے سے بنائے یا لا شے سے شے بنائے، تب بھی وہ خالق ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام جو ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کی، کوئی چیز نہیں ایسی جو اللہ کی مخلوق نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز مان لی جو اللہ کی مخلوق نہ ہو تو وہ ذات خدا میں شریک ہو جائے گا اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر انسان مشرک ہو جائے گا۔ یہ چند ایک شبہات تھے، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید کچھ شبہات کا ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔